बाजवा साहब भी कह रहे हैं इंतजार है। कौन से पेज से हो रहा है ये? ये मेरी बाल से हो रहा है। अच्छा, उर्दू शायरी वाले से नहीं हो रहा? नहीं, ये अभी आप लाइव हो चुके हैं। अभी उर्दू शायरी से भी होगा, सिमी उससे कर देगी। इसको साथ में रिकॉर्डिंग भी ले लें या भी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है शाह साहब? कर लें बेशक। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी ठीक है। रिकॉर्ड टू कंप्यूटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं बज़्म उर्दू शायरी बहरीन इंटरनेशनल। हमारे आज के मेहमान दौरे हाजिर के अदबी कलंदर शहनशाह उर्दू अदब मोहतरम जनाब फ़रद आबाद शाह साहब को हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह का। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, मैंने कुछ चंद दिनों से ये तज्जिया किया और देखा कि सोशल मीडिया पे चंद दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम चला जिसमें जो जो मुज़ाकरा था मोहतरम अख्तर हुसैन जाफरी साहब की याद में, तो जी उसमें जो कहा गया कि वो नज़म के सबसे बड़े शायर, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर बहस शुरू कर दी। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे एक नशिस्त और कर ली जाए और ये जो बाल्टिए बौने और सरकारी शायरों के दरबारी हैं। सरकारी शायर तो उस आपकी उस जुमले के बाद जो आपने कहा था कि ना इनकी शेर में बरकत है और ना इनकी शख्सियत में बरकत है, उसके बाद तो ये बिलो मिजाज से सरकारी शायर। लेकिन उसके बाद इनके चंद हवारी दरबारी जो हैं वो मंजर आम पे आना शुरू हुए। वो चंद लिमिटेड बाल्टिए और बोने हैं, तो जायली शायर उन्हें आप कह सकते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बात यह है कि बुनियादी मकसद ये था कि एक सेहतमंद और संजीदा खालिस अदबी मुकालमा शुरू किया जाए। आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत कम ऐसा होता है कि संजीदा लोग, अच्छे जो लोग हैं, संजीदा जो लोग हैं, वो ये मुबाहिस करते हैं। लेकिन उन मुबाहिस के दरमियान आम तौर पर इख्तलाफात जो पैदा होते हैं उनको ज़ाती ले लिया जाता है और वो बात कोई और शुरू होती है, ख़त्म कहीं और जाके होती है। ऐसा ही मैंने आपको एक इतला दूं कि मैंने किसी किताब की तकरीब रूनुमाई आज से मेरे ख्याल में 10 साल पहले, या जितना भी अरसा मुझे याद नहीं है, पहली दफ़ा रिवायत डाली कि फेसबुक पर किसी शायर की तकरीब रूनुमाई हो उसकी किताब की। माशाल्लाह। और उसके पीछे भी यही कोशिश थी कि हम इस प्लेटफॉर्म को अपने अदबी मकासद के लिए, अच्छे मकासद के लिए शोराए अदीब, इसको शोरा और अदीब जो है वो इस्तेमाल करें। सही। फिर आपने देखा कि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने कोरोना के दिनों में सबसे पहले ये वीडियो मुशायरों का आगाज किया। बेशक। उस वक्त तक अभी लोग सोच ही रहे थे, जिस पर किसी ने एक बड़ा यानी मजमून लिखा कि कोरोना के दिनों में अदबी शायरों की, अदीबों की काविशें, और उसमें पता नहीं किस किस का नाम उन्होंने लिखा और जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम गायब था। फिर मैंने उन जय्यद शायर और नक्काद से एहतजाज किया। मैंने कहा ये अदबी बददियानती है कि जो लोग शुरू करने वाले हैं, महमेज देने वाले हैं, जो लोग तरगीब देने वाले हैं, आप उनको माइनस करेंगे तो ये एक ऐसा अमल हो जाएगा जिसमें बरकत जो है और जिसमें जो दयानत की ताकत है वो खत्म हो जाएगी। बेशक। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई जवाब पेश करके, बहरहाल उनकी मेहरबानी है, आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने दोबारा मजमून लिखा और उसमें शामिल कर ली। सही। अच्छा, अब यहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि कोई रेटिंग लिस्ट बनी हुई है अदब पर
ریختہ پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا گوگل کے کسی اور ٹول پہ، کہ جس میں لوگوں نے اپنی مرضی کی ایک ریٹنگ لسٹ بنائی ہے. یہ ریٹنگ لسٹ جو ہے یہ عام طور پر فلموں کی، ڈراموں کی یا میوزک کے کوئی ایونٹس کی یا سانگز کی بنتی ہے. اس ریٹنگ لسٹ کے مطابق لوگوں کا کمرشل، ان چیزوں کا کمرشل کیٹیگرائز کمرشلی کیا جاتا ہے کہ یہ جو نمبر 1 پہ ہے تو اس کی کیٹیگری 1 ہے تو اس کا ریٹ یہ ہوگا، اس کی قیمت کاسٹ یہ ہوگی، اس کے رینٹ یہ ہوگا. اور وہ کسی نے اپنی طرف سے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی یعنی پیمانے کے بنا کے ڈالی ہوئی. تو اس طرح کی کوششیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں آپ کو کہ ادب کو مونوپلائز کرنا. حالانکہ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جتنا کوئی کرے، جتنا پھیلے خلوص کے ساتھ، یہ معاشروں کے لیے ایک سمجھیں کہ تہذیب اور شائستگی کے گلوکوز کی طرح ہوتا ہے ادب جو ہے. دیکھیں آپ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، آپ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں. انسان کی اگر کوئی ذاتی بات، انسان کے دل کی بات، انسان کے جذبے کی بات، انسان کے دکھوں کی بات، انسان کے محسوسات کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نمبر آتا ہے شاعری. اور شاعری کو مادر العلوم کہا جاتا ہے. بے شک. میرے خیال میں شاہ صاحب کو یہ انٹرنیٹ کا یا نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے. لائیو سیشن میں، زوم کے لائیو سیشن میں کبھی کبھی اس طرح کی ڈسٹربنس آتی ہے. جی شاہ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. جی شاہ صاحب سلسلہ کلام کو جاری رکھیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ادب ہے، شاعری ہے، شاعری کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے. کیوں کہ اگر لفظ پہلے شروع ہوا ہے، زبان پہلے شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد یقیناً شاعری وجود میں آئی ہے کسی بھی سائنس سے پہلے، بے شک کسی بھی نظریے سے پہلے. ناچ گانا شروع، یعنی کہ ناچنا جو ہے خوشی میں چھلانگے لگانا اور پھر اس خوشی کو آواز اور الفاظ کی شکل دینے کا نام شاعری. بے شک. تو یہ، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ شعر کی صورت میں سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ آپ کا دل بھی مانتا ہے، آپ کا دماغ بھی مانتا ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر اتنی مقدس اور اہم چیز میں بددیانتی شروع ہو جائے، اور آپ، حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ عدل کا مطلب ہے جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رکھا جائے. ہاں تو یہ چیزیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ یہاں پہ ہو یہ رہا ہے. مثلا کیوں پچھلے 25 سالوں سے آپ نے اختر حسین جعفری صاحب جیسے جید اور عظیم شاعر کو نظر انداز کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ مکالمہ کریں نا، جو کہتے ہیں نون میم راشد بڑا شاعر ہے تو وہ سامنے آئیں. میرا جی بڑا شاعر ہے، سامنے آئے. مجید امجد بڑا شاعر ہے. تو جدید نظم کے لوگوں کا ہمارا دعویٰ ہے کہ جدید نظم میں اختر حسین جعفری صاحب امام ہیں، جس طرح ہم شکیب کو جدید غزل کا امام سمجھتے ہیں. تو ہمارے پاس دلائل ہیں، استدلال ہے، مفاہیم ہیں، منطقی طور پر ہم بات ثابت کر سکتے ہیں. اب اس کی بجائے روکنا کہ نہیں جی یہ تقابلی جائزہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو تعریف ہو گئی، یہ تو غلو ہو گیا، یہ تو تاریخی ترتیب آپ غلط کر رہے ہیں، یہ رویہ جو ہے. اچھا اب ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے نہ تو اختر حسین جعفری صاحب کو پڑھ رکھا ہے، اور اگر پڑھ بھی رکھا ہے تو اکثریت نے سمجھا نہیں.
اور کسی نے سمجھ بھی لیا ہے تو میں شرط لگاتا ہوں کہ شاید محدود چند لوگ ہوں گے جنہوں نے محسوس کیا ان کی شاعری، بے شک کیونکہ شاعری محسوس کرنے کی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے سے پہلے بھی یہ محسوس کرنے کی چیز ہے کہ یہ دل کو لگتی ہے، یہ آپ کو لطف دیتی ہے یا آپ کو ملول کرتی ہے یا اداسی سے نکالتی ہے، یہ بلا آپ کے شبہ دکھ صحیح ہے۔ سکھ کی شراکت کا نام شاعری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ لوگ جس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں ان میں نے کیٹیگرائز کیا ہے، میں لکھ رہا ہوں، میں شائع بھی کروں گا کہ شاعروں کی قسمیں ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل سمجھے کہ جعلی شاعر پیدا ہو گئے۔ جعلی شاعر میں ان کو کہتا ہوں کہ جن میں خدا تعالیٰ نے وصف نہیں دیا شاعری کا، لیکن ادھر ادھر ماحول میں ان کو شوق ہو گیا کہ ہم شاعری کریں، ان کے پاس شاعرانہ دل ہی نہیں اور وہ شاعری کرنے چل پڑے، اور ان کا نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اوزان سمجھنا چاہتے ہیں، نہ انہیں زبان کا پتہ ہے، نہ تلفظ کا پتہ ہے، نہ شاعری کے قاعدے کلیے کہیں بیٹھ کر۔ یہ سبق تو میں آج بھی سیکھتا ہوں، آج بھی میں پوچھ لیتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے شاگردوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں عظیم باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یہ پہلی دفعہ بحر استعمال کی، اس کی تخطیق کر کے مجھے بتائیں۔ مجھے 2-3 مصروں پہ شک ہو گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے اصلاح کر لی۔ میرا رویہ ذاتی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی بندہ، اور باقی سارے شعراء کو پتہ ہے، ایک دوسرے سے سبھی یہ پوچھتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کیفیت میں ہوتے ہیں اور اوزان پر اس طرح گرفت نہیں ہوتی، عروض پر، زبان پر نہیں ہوتی، جب آپ کیفیت سے نکلتے ہیں تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ شاعر تو ایسے ہیں جو جعلی ہیں کہ جو دل کرتا لکھتے جا رہے، اور ان کو کوئی روک دے ان کو۔ پچھلے دنوں ایک اور تجربہ ہوا ہے، ایک شاعر آ کے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بے وزن شاعری سنائی، اور وہ اپنے آپ کو عالم پریٹینڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ ابلیس ہے۔ تو بے وزن شاعری بھی سنائی ہمیں انہوں نے بغیر اجازت کی، اور بغیر اجازت کے علامہ اقبال کو غلط ثابت کیا۔ کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے علامہ اقبال کا یہ شعر غلط ثابت کر دیا، آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ بے شک میں نے اور سنا۔ وہ جب میں نے انہیں کہا کہ اپنے شعر درست کر لیں اس طرح، تو انہوں نے کہا جی یہ تو میں نے آپ سے کب اجازت آپ کو دی ہے کہ آپ میری اصلاح فرمائیں، میرے اوپر تو نزول ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ نزلے کو نزول سمجھ رہے ہیں، اور میں نے کہا جی آپ نے علامہ اقبال کی اصلاح فرمائی، ان سے اجازت لی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شاعر نہیں ہیں اور دھکم پیل سے شاعر، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ نازل ہو رہا ہے، کہ اگر چیز کوئی نزول سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے وزن نہیں ہے، اس نے کائنات ردم میں پیدا کی ہے، ماشاءاللہ، اس نے ہمارے دل کے ڈی این اے تک، خلیوں تک، سیلز تک، دل سے لے کر نبض سے لے کر پوری کائنات کو ردم دیا ہے۔ جہاں یہ ردم آؤٹ ہو جائے کائنات اتھل پتھل ہو جاتی ہے، انسان وہ گیا، ای سی جی خراب ہو گئی تو گیا۔ لیکن ان سے ہم نے معافی مانگ لی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، جان چھڑاؤ کسی طریقے سے ان سے۔ اچھا، اب تیسری قسم ہے مصنوعی شاعروں۔ جی، مصنوعی شاعر وہ ہیں کہ جو سیکھ سوکھ لیتے ہیں، تھوڑی بہت ان میں ہوتی بھی ہے، رمق بھی ہوتی ہے شاعرانہ، وہ اوزان بھی سیکھ لیتے ہیں، عروض پہ بھی گرفت حاصل کر لیتے ہیں، زبان کا بھی بڑا پوتا ہوتا ہے، لیکن دل بند ہوتا ہے، دل بند ہوتا ہے، کیفیات اور احساسات سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک شاعر جو بہت مشاعرے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ مجھے 20 سال پہلے پوچھنے لگے کہ یار آپ یہ جو محبت کی شاعری کر لیتے ہیں، محبت کے لفظوں کی شاعری کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں؟ اب میں حیران ہوا کہ یہ محبت کی شاعری کہنے کی بجائے محبت کے لفظوں کی شاعری کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار محبت کرتے ہیں اور محبت کی شاعری کر لیتے ہیں، کمال۔ یعنی محروم محبت، محروم غم، محروم کرب لوگ جو ہے جب وہ شاعری کریں گے تو ان کے پاس اپنی واردات نہیں ہوگی بیان کرنے کے لیے، اور جب واردات دل اجاگر نہیں ہوگا، دل زندہ نہیں ہوگا، تو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، جو اپنے لمیٹیشن سے باہر نکل کے جسے آؤٹ آف باکس سوچنا، اس سے محروم ہو جاتے ہیں، تخلیقی درجے پر وہ کم ترین جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ لیکن وہ پریٹینڈ کرتے رہیں گے مصرے بنانے میں، مصرے ان کا ہمیشہ دھیان ہوگا قافیہ کیا قافیہ ہے، کیا مصرع آیا ہے، یار کیا ردیف کو بھائی استعمال کیا ہے۔ وہ قافیہ ردیف کی مشق کی بنیاد پر شعر بنا کے دھوکہ دے،
صحیح واردات کبھی نہیں ہوگی جو چیز بنیادی طور پر شاعری کی طاقت اور شاعری کا سحر اور جادو ہے، وہ صحیح اس کے بعد وہ کوشش کریں گے جی جو مشاعرہ، جو ٹی وی، جو ریڈیو، اپنے تعریفیں یہ وہ اور اچھا اب انہیں پتا ہے وہ مصنوعی ہے، کام ان کے پاس ہے نہیں، خیال نہیں ہے تو وہ خیال چوری کریں گے، جی جذبہ نہیں ہے تو جذبے کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی پرندے لگا، اشجار لگا، ہنس لگا، جھیل لگا، اور اس کے بعد کہیں گے جی کہ خیال کوئی خیال نیا نہیں ہوتا، یہ تو ہر بندہ ایک دوسرے سے لیتا ہے اور لکھ لیتا ہے، تو جو سب سے پہلا شاعر تھا اس نے کس سے خیال لیا؟ اس سے خیال لیا شاہ صاحب. اگر میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں تو یہ ایک ابھی جو خود ساختہ غالب بنے ہوئے ہیں بڑے شاعر میں اپنا شمار کرتے ہیں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی خیال کسی کا بھی بدلہ لے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے. تو میرے خیال میں یہ لوگ ادبی مجرم نہیں جو خیال بھی چراتے ہیں، نئے نوجوان لکھنے والوں کے شعر بھی چرا لیتے ہیں، ان کے مصرے بھی چرا لیتے ہیں. دیکھیے ان کی جرائم کی فہرست دیکھیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے نوجوان نسل کو بھٹکا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ بیچ رہے ہیں، مفادات اٹھا رہے ہیں، وہ چیز بیچ رہے ہیں جس کے انگریڈینٹس جو ہے لکھے اور ہوئے اندر کچھ اور ہے. اندر کچھ اور ہم جا کے آپ ویسٹ میں رہتے ہیں، آپ یو اے ای میں رہتے ہیں، آپ ان ممالک میں، آپ مجھے یہ بتائیں اگر کسی دوائی، کسی میڈیسن کے باہر، کسی پروڈکٹ کے باہر جو کچھ لکھا ہوا ہو اگر اس میں ثابت نہ ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے اس بندے کے ساتھ، پروڈیوسر کے ساتھ؟ تو پہلے تو سارا کچھ بین ہوتا ہے، تو پر اس کی پھر جان نہیں چھوٹتی جس نے یہ کیا ہے. یہ ٹھیک ہے نا جی، ناقابل معافی اس کو جرم ہے. ناقابل. یہاں پہ وہ چیز پہ لیبل چپکا کے شاعری، غزل، نظم، آلہ، یہ مصرع آیا اور اندر نہ جذبہ ہے، نہ احساس ہے، نہ نیت ہے، نہ خلوص ہے، وہ چیز بیچے جا رہے ہیں. اور سیکو 5 کی بجائے جگہ پہ انہوں نے نام رکھ دیا ریکو 5، ٹیکو 5، تاکہ لوگ اس کو سیکو 5 ہی سمجھے. نقلی چیز پروڈکٹ جو ہے نا وہ نام بھی ملتے جلتے رکھتی ہے. کافی ردیف بڑا کس کے باندھ دیا، شعر دیکھنے میں لگے کہ یار گھڑی تو بڑی اعلیٰ ہے، اندر اس کے ٹکے کا وہ نہیں ہے سامان، اس کے وہ سارا غیر معیاری چیزیں اس میں ڈال کے. اب نوجوان ہوتا ہے معصوم، صحیح شاعری کا قاری اگر معصوم نہ ہو تو جا کے کوئی کھوکھا لگائے، کوئی مل لگائے، وہ شاعری کی طرف کیوں آئے؟ وہ معصوم ہے، وہ اہل دل ہے، وہ اہل ذوق ہے، وہ جمالیاتی احساس سے بھرا ہوا انسان ہے، وہ معصوم ہے، اس لیے وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک شاعر کی تضمین کے وہ چرچے ہوئے، میں نے سمجھا شاید شرمندہ ہو جائے گا، اس نے انٹرویو دیا جی خیال اپنا ہوتا ہی نہیں، میرے پاس آؤ میں تجھے 101 شعر دکھاتا ہوں کہ نیا خیال ہوتا کیسے. پچھلے دنوں علی ارمان نے چینل کے اوپر ایک چینل کو ایکسپوز کیا، ٹی وی چینل، میڈیا کا کردار ایکسپوز کیا، اس کو کہہ دیا جی کہ یہ کیا شاعری ہو گئی جی. میں نے کہا جو سچ بول رہا ہے اور عام آدمی کو شعور دے رہا ہے اور جو اتنے بڑے ظلم اور دھوکے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں شاعری کیا ہے؟ وہ تو فلسفے میں شاعری کرے، اس کی دل کرے عربی میں شاعری کرے، وہ انگریزی میں کرے، اس کو کمانڈ ہے. وہ اس جتنا پختہ کار شاعر، استاد فن کوئی ہے تو لا کے بٹھائیں. اور آپ اسے کہہ رہے ہیں جس کو ہر طرح کا شعر، قادر الکلام شاعر، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چینل کی شاعری یہ نعرے بازی ہو گئی، یہ فلاں. یہ عابد حسین عابد صاحب نظریاتی آدمی ہیں. حبیب جالب سے انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ نعرے بازی ہے؟ اس نے کہا بھائی میری وہ کتاب اٹھا کے دیکھو، کیا مجھے اردو زبان نہیں آتی؟ کیا مجھے محاورے نہیں آتے؟ کیا مجھے تراکیب نہیں آتی؟ مجھے تلمیحات کا نہیں پتا، استعارے کا نہیں پتا، علامت. بھائی جب میں عوام سے مخاطب ہوتا ہوں تو عوام کی زبان میں شعر لکھتا ہوں. کمال ہے، واہ واہ. تو یہاں پہ لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو میں تخلیقی طور پر کمتر اور تخلیقی معذور کہتا ہوں، لیکن انہوں نے پورٹرے کیا ہوا ہے استاد فن. ادبی جرائم پہلے تو یہ دھوکہ ہے، جرم ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں، آپ بنے ہوئے. دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ کافیہ پیمائی شاعری نہیں ہے، خبروں کو کافیہ میں لکھ دو تو وہ شاعری ہو جائے گی، یہ دھوکہ ہے. تیسرا دھوکہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں مشاعرے، آپ لابنگ کر کے لوگوں کو بے وقوف اور الو بنا کے آپ وہاں پہ مشاعرے پڑھتے ہیں، اور جس طرح کی حرکتیں آپ کی رپورٹیں آتی ہیں، کوئی تحفوں کے تحفے اینٹھنے اور چھیننے میں بدنام ہے،
تو کوئی وہاں پہ اور کسی طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کرنے میں بدنام ہے. آپ یہ پورے پاکستان کے اور اردو ادیبوں کو جا کے بدنام کرتے ہیں, یہ جرم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جس شاعر کا حق ہے اس کو رتبہ دیا جائے, اس کو مقام دیا جائے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس شاعر کو پڑھو, یہ شاعر بلند پایا شاعر ہے, یہ بلند مرتبہ شاعر ہے, تاکہ اس کے شعری اثرات, اس کے فکری اثرات, اس کے نظری اثرات لوگوں کے دلوں کو منور کریں, اور لوگوں کے اندر جمالیات کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے, جو ایک چیز رکھی اندر, اس میں اضافہ ہو, اس کی جمالیات کی, اس کو سمجھے کہ پالش ہو, اور زیادہ خوبصورت بنے, اندر سے انسان خوبصورت ہو, بنے سنورے, زیادہ ہار سنگار, اس کا دل, اس کے احساسات, محسوسات, اس کے جذبے میں حسن پیدا ہو. لیکن ایک جھوٹا اور کبھی شاعر اور فراڈیا شاعر جب اپنے شاعر دھکے سے, بھائی مشہور تو نواب ٹیوب ویل سے بڑا جو ہے, مجھے بتائیں اشتہار کون سا مشہور ہے؟ ڈنٹونک سے بڑا اشتہار کون سا مشہور ہے؟ آپ اس کسی چیز کو بولتے جائیں گے, لیکن ڈنٹونک کا اشتہار آپ کو پروڈکٹ لینے پہ تو آمادہ کر لے گا, آپ کے دل کی کیفیت نہیں بدل سکتا وہ. یہ شاعری کا کام ہے. بے شک آپ کو اندر سے شائستگی شاعری دے گی. آپ تو اشتہار کی طرح اس کو جھوٹا ہوا شعر اٹھا کے, اور اس کو جوش شروع, لوگ بیچارے طلباء, طالبات, بیچارے معصوم قارئین, ان کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, منظر نقوی صاحب, منظر حسین اختر صاحب نے اگلے دن بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ادبی بددیانتی کسی بھی مالی یا اخلاقی ذاتی انفرادی بددیانتی سے بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ براہ راست معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ میسج کو, اجتماع کو ہٹ کرتی ہے, اور روایات کو اور ٹریڈیشنز اور قدروں جو معاشرتی ویلیوز ہوتی ہیں, یہ ان کو تباہ کرتی ہے. یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, ادبی جرائم پیشہ لوگ, یہ ان لوگوں سے بڑے جرائم پیشہ ہیں کہ جو عام کسی ایک آدمی کو نقصان پہنچا, یا ادارے کو یا دو کو. یہ تو کلیت کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو تاریخوں تک, جس کا ڈیمیج جو ہے ہم ریکور نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں جو ہے نا, وہ سچ کو پسپا کرنے پہ تلے رہتے ہیں, اور ہر سچ کے سامنے ایک جھوٹ کریٹ کرتے ہیں. نہیں جی نہیں, وہ نہیں, آپ اس کو دیکھیں. ایک اور جو شاعر ہیں جن کے بارے میں بالآخر سپریم کورٹ جس نتیجے پہ پہنچی, جس کے میں 30 سال پہلے نتیجے پہ پہنچ چکا ہوا تھا, آپ جتنے اس کی تقریریں سننے والے ہیں وہ آج یاد رکھیں. اس کو جو بتا دو نا کہ یار وہ آدمی ہے, موچی ہے, کمال جوتے سیتا, اور نہیں, ایک وہ موچی ہے جو وہ جوتے وہ کہہ رہے. میں کہتا ہوں اگر اس کو میں مثال کے طور پر اس سے کہہ دیا جائے نا کہ یار ایک رب ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے, رب کائنات, نہیں یار, وہ آپ کو پھر نہیں پتا, ایک رب اور ہے, وہ سبحان اللہ کیا بات ہے, وہ تو انسانوں کو سفیر بنا دیتا ہے, گورنر پتہ نہیں کیوں نہیں بناتا. یعنی وہ آپ ہمیشہ سچائی کے سامنے ایک گھڑا ہوا جھوٹ آپ کے سامنے وہ کھڑا کر دیں گے. تو ان سے بڑا ادبی بددیانت تو ہے کوئی نہیں. ہمارے مشہور شعراء ہیں, ایک بورڈ میں کسی میں جا کے لگا, مجھے ایڈیٹر جنرل نے بتایا کہ وہاں سے سامان بھی فرنیچر لے گیا گھر پہ. ابھی ایک اور صاحب جو ہمارے یہ ادبی مجرم جو ہے, جن کے پیچھے کراچی میں بھی, اب میرا چونکہ سب سے سلام دعا ہے اور میں احترام بھی کرتا ہوں, اس لیے میں نام نہیں لے رہا, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یار اتنی بددیانتی بھی فرت بادشاہ, اب بوڑھے ہو کے تم کر رہے ہو, پہلے ایسا نہیں کرتے تھے. میں کیا کروں کہ ان کی ساری زندگی نوکریوں میں گزری, ہر دفعہ بڑا عہدہ انہوں نے, سربراہ فلاں اور ڈائریکٹر اور ڈی جی اور چیئرمین. خدا کی قسم آج تک ان سے کوئی خیر کا کام, ادبی خیر کا کام رب تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی. اور آج کیا ہوا ہے, نوکریوں سے اترے ہیں, مشہوری بھی بڑی, پاپولیرٹی کی بڑی, کوئی سلام لینا گوارا نہیں کرتا. تو یہ ادبی مجرم ہے. خود میں نے تو پچھلے دنوں ایک کوئی شعر لکھا تھا کہ کاش آئین میں دل توڑنے کی سزا بھی رکھی جاتی, دل کو پامال کرنے کی سزا بھی رکھی جاتی. آج بڑے بڑے لوگ جیلوں کے پیچھے ہوتے, لیکن آئین میں ہم دل, جس کا دل کرے, جس کا دل چاہتا ہے ہمارے دل پہ, ہمارے احساس پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. ملک صاحب آپ مجھے اکساتے رہتے ہیں, اور میں کیا کروں, اب آپ کو انکار بھی نہیں ہوتا, بس ایسا ہی ہے. حق اور سچ کی بات کہنا جو ہے وہ
जहाद है। तो मेरे ख्याल में तो आप जो हक की आवाज़ है, आप मज़लूमों की आवाज़ है, आपकी ये अब मैं किताब मरामत करेंगे हम, ये पूरी की पूरी शऊर और आगाही की किताब है। अगर उसका मैं कोई एक बगौर मुताला करे, आपकी तो मोहब्बत आपने है, तो उसमें मेरी बहुत नीयत सारी भी ये है, ताज़ियों अगर को एक्सपोज़ किया है। मेरी नीयत भी है, अल्लाह ताला मेरी नीयत को कबूल फरमाए, मेरे अमल को। मैं एक और आखिरी पे बात करना चाहता हूँ। अगर ये कोई 2 नंबर है, अच्छा 2 नंबर शायर, जी, 2 नंबर शायर शायर भी होते हैं शुरू-शुरू में, कामयाब भी होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं। लेकिन जब उनको पैसे की हवा लगती है, जब उनको नौकरियां और ओहदे नजर आते हैं, जब अवार्ड्स नजर आते हैं, तो फिर वो और तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, आप अखबारें उठा कर देखें, आपको अक्सरियत शायर कालम लिखते नजर आएंगे। वो कोई कालमों से शऊर नहीं देते, वो अपनी पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं, अफसरान के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, उनकी खुशामदें करते हैं, और उनको फिर या ब्लैकमेल करते हैं और मफादात उठाते हैं। ये वफ़ादार, शायर, और उधर बनते हम तो शायर हैं। हम तो और शायर। फिर उनको कालम भेजते भी हैं कि लिख दिया है, उधर भेज दिया, ये कर दिया है। कालम इनका टूल है, टीवी प्रोग्राम इनके टूल हैं। ये जो शोहरत से फायदा उठा के तल्लुकात, इतने फोन करते हैं सारे दिन रात बैठ के पूरी दुनिया में लोगों के, और उसके बाद किसी से कुछ ठग के ले आ। कुछ लोगों के बारे में मशहूर है, खाली बैग ले जाते हैं। एक बंदे ने कुवैत से मुझे बताया, यार मैं कहता हूँ यार बैग भी फिर यहीं से लिया ले जाया करो, बैग कौन सा महंगा होता है, एक में नहीं, कपड़े हैं, दूसरा जो बड़ा बैग है वो खाली है। तो वो ले जाते हैं दोस्तों को, यार कुछ शॉपिंग करनी है, अच्छा मुझे ये पसंद है, या शर्म नहीं आती? आप शायर हो कि इस तरह की, आप भीख मंगे हैं, गदागर हैं, आप जेब कुतरे हैं, या शायर हैं? ये लोग हैं। और फिर करेंगे क्या कि अगर किसी का हक है तो उसको कहेंगे इसको तो मारो ना, इसको पीछे हटाओ। हुँ, आज तक वो हमारा शफीक अहमद, इतना शफीक अहमद खान खूबसूरत शायर है, और हराम है किसी मुल्क से बाहर किसी, वो बड़े बड़े उसके दोस्त जाली इधर उधर गए कि किसी ने कह दिया हो कि यार शफीक एक चक्कर शायर है, तुझे दुनिया दिखाएं, आ जाओ तुम भी हमारे साथ जरा दुबई फिर लो। गजनफर, आप ये आबिद हुसैन है, हमारे एहतशाम हैं, इतने इतने खूबसूरत शायर है। मैं कहता हूँ एक से एक बढ़ के दर। शायर क्या होता है? शायर वो होता है जिसको अपने तख्लीकी काम की प्रायोरिटी और उसकी तरजीह के सामने कुछ नजर नहीं आता। शायर वो होता है जिसमें जिसमें दरवेशी, जिस जो वो मार्केटिंग नहीं करना चाहता। शायर अपनी शायरी को जलील होकर फिरोख्त नहीं करना चाहता। सही, शायर अपनी इज्जत और अपने वकार के साथ जिंदा रहना चाहता है। बेशक, शायर एक अना परस्त और खुददार इंसान होता है। बेशक, शायर वो होता है जो सखी होता है। वो सखावत सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे उसके पास जो है जो होगा उठा के दे देगा, नहीं है तो बेशक, अपना इल्म बांटेगा, गुमराह नहीं करेगा, उसकी ख्वाहिश नहीं है। यह भी सखावत है कि किसी का अच्छा शेर सुन के, चाहे कोई नौजवान नौजवान यहाँ तड़पते हुए नजर आते हैं कि यार सीनियर हमें दाद नहीं देते, ये कौन है सीनियर? ये सीनियर पड़ा पड़ा बंदा एक बुढ़ा हो गया है और जाली शायरी करके सीनियर, कोई सीनियर नहीं है। इसलिए इनका एहतराम किया जाए। जिनके पास एक मिसरा नहीं है, मिसरा है तो चोरी का मिसरा है, नहीं तो किसी शायर के पास से गुजरे तो उसने ऐसे ही किसी को पानी पिला दिया तो उसने खुश होकर दुआ दे दी, तो एक आध शेर लेके फिरते हैं। ये शायर है ही नहीं। तो इनका एहतराम बेचारे करते, ये किसी के अपनी रौनत के मारे हुए लोग फिरौन, ये किसी के वाल पे जाके किसी बच्चे नौजवान को दाद देने को समझते हैं कि ये कोई हमारा रुतबा कम हो जाए, कम्प्लेक्स एहसास कमतरी इनका देखे। तो ये मलिक साहब, आवे का आवा बिगड़ा शायर जो है उसको सबसे ज्यादा अपने तख्लीकी काम और मुसलसल काम से गर्ज होती है, उसको मुताले से गर्ज होती है, उसको सवाल जवाब से गर्ज होती है, उसको अपने मुआशरे के साथ इंतहाई, मैं कहता हूँ उसको, यानी वो क्या कहना चाहिए कि तरजीह सबसे ज्यादा उसका ताल्लुक जो है वो मुआशरे के लोगों से होता है, अपने मुल्क से, अपने वतन से। वो उनके हालात, उनकी मुश्किलात को दिल पे झेलता है। हाँ, शायर उठाई गिरा नहीं होता, ना शायर बेशक, जेब कुतरा होता है। मुझे किसी ने बताया कि यार वो अब उससे थोड़ा सा कतराते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं एक तो वो अब टुन ज्यादा रहता है, दूसरा अच्छा, टुन होके रोता बहुत है, तीसरा रो के अब दूसरे मकान के लिए पैसे मांगता है। तो पहला बन यार गया अभी दूसरे के लिए, ये शायर हैं, शर्म आनी चाहिए। और फिर बेशक, अंदर से ये चालाक हैं,
آپ اگر کوئی سیریس بات کر رہے ہیں نا تو کسی کو بھیجیں گے کہ آپ کو غصہ دلایا جائے اور دوسروں کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی وہ تو غصے میں، وہ تو آپ کا تو خالد ملک نے تو کیا دیکھو زبان ہی ٹھیک نہیں، غصہ ہے، آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو آپ کا تاثر خراب ہو رہا ہے۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی لابی چھوت کر چھپائیاں کرتے ہیں، چھوت چھپائیاں، چلاکیاں، چلا ہاں شاہ چھوت صاحب، میرا ایک چھپائیاں کرتے ہیں یہ۔ قطع کلامی کی اگر معذرت میں چاہوں تو ایک سوال ہے، یہ رہ نہ جائے، لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور مجھے تک یہ بات بھی پہنچی ہے، یہ انکشاف ہوا کہ اسی طرح کے ایک شاعر ہیں، بیچارے نئے لکھنے والے یا اچھا لکھنے والے نوجوان ان کو اپنا مسودہ بھیجتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو بعد میں وہ مسودے کی بہت ساری چیزیں ان کی اپنی شاعری میں نظر آتی ہیں، تو یہ ایسا ایک بھی ایک ہے۔ مثال نہیں ہے، جی دنیا آپ کو بتائے گی، ایک مسودے پہ واردات نہیں ہے۔ ان کا کام جس بندے کے پاس اپنا خیال نہیں ہے، جس بندے کی شریانوں میں دل نہیں دھڑک سکتا، جس کے پاس احساس نہیں ہے، جس کے پاس صرف مکر اور چالاکی ہے، اور وہ بھی اتنی بودی کہ آپ اور میرے جیسے بندے کی وزڈم کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ہمیں سمجھتا ہے کہ غصہ دلا کے وہ ہمیں اپنے ریاکشن میں لے آئے گا، رد عمل میں لے آئے گا۔ ایک ننجا کو غصہ، اس کا آپ بازو کاٹ دیں، وہ اپنی اسٹریٹجی سوچے گا، غصے میں نہیں آئے گا۔ آپ صحیح یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غصے میں آ گیا، ہم اس کو مینوپولیٹ کر لیں گے، چالاکیاں استعمال۔ ایک بندہ آ گیا کسی کا جو ہے، حالانکہ میں اسے پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا، وہ ہے بھی بظاہر ڈگریاں ہیں، لیکن اس بات سے مجھے بہت جاہل لگا ہے۔ اس نے آ کے کسی فیض صاحب کے بات ہو رہی تھی، دیکھیں جی فرحت عباس شاہ پر جو ہے مضمون ہونا چاہیے، یہ تو فلاں بندے پہ مضمون کیوں ہے؟ اچھا میں نے کہا یہ تو میری وال پہ کبھی آئے ہی نہیں، تو یہ کیوں ہے؟ صحیح تو وہ اپنی طرف سے مجھے دکھ دلا کے اکسا کر مشتعل کرنا چاہتا تھا اپنے دوست کی، اپنے گرو کی گرو کی ہدایات کے مطابق، کہ میں اپنی سنجیدہ گفتگو سے ہٹ جاؤں۔ میں نے ہٹ کہا جاؤ۔ بھائی مجھے تو ضرورت ہی نہیں کوئی میرے اوپر۔ میں نے کہا جب لوگ آپ شعری طور پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت احمد ندیم قاسمی مجھے لکھ رہے تھے کہ جدید تر نسل کا جدید ترین شاعر، اس سبحان وقت اللہ۔ انیس ناگی کہہ رہے تھے، ڈاکٹر انیس ناگی جیسا جید نقاد جو مانتے نہیں تھے کسی کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی زبان ترتیب دے رہا ہے، یہ نئی معنویت کی تشکیل کر رہا ہے اپنی نظموں میں۔ فرحت عباس شاہ، جیلانی کامران مجھے لکھ رہے تھے کہ یہ کائناتی شعور کا شاعر۔ آپ لوگ تو ایک دوسرے کو کاسا لیسی کے علاوہ آپ لوگوں کے تو پلے ہے کچھ نہیں، مجھے آپ اکسائیں گے یا بھائی میرا کوئی ایک کام ہے، میں نے زندگی میں جتنے دھکے کھائے ہیں، مزدوریاں کی ہیں، کام کیے ہیں، مطالعے سے میں آج بھی میں سیکھتا ہوں، آپ سے سیکھتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے سیکھتا ہوں جو ارد گرد میرے بیٹھے ہیں، میں ان سے تربیت تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ آپ لوگ تو کتاب کو چھو لیں تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے 1000 واٹ کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ لوگوں کا نہ مطالعے سے تعلق، نہ فلسفے سے، نہ نفسیات سے، نہ تاریخ سے، نہ سائنس سے، نہ معاشیات سے، نہ سوشیالوجی سے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم شاعر ادیب ہیں، میں کہتا ہوں جس شاعر ادیب کا جس کو مختلف علوم پر بنیادی طور پہ کم از کم ملکہ حاصل نہیں ہے، وہ شعر شور غزلیں ٹونٹ ٹاپیاں لگاتا رہے گا، بڑا شاعر نہیں بن سکتا۔ اور یہ تو عظیم شاعر ہیں سارے، آبروئے غزل بنے ہوئے ہیں یہ، اب اور پورے غزل خیال بنے۔ اپنا پاس ہے اور خیال نہیں ہے۔ مشاعروں کو برباد کر دیا انہوں نے، اور وہ ان کو شرم نہیں آتی۔ اب ان کی بھی کسی دن کلاس لیں گے کہ آپ لوگوں کو، پچھلے دنوں مجھے کسی نے امریکہ بلایا، میں نے کہا نہیں آؤں گا، اس لیے کہ آپ نے گندے لوگوں کو امریکہ بلا کے پاکستانی شعراء کا تاثر خراب کیا ہے۔ میں نہیں آؤں گا امریکہ، صحیح لڑ پڑا میرے ساتھ، میں نے کہا میں آپ کے زوم پہ بھی نہیں آؤں۔ صحیح آپ لوگ بے شعور ہیں، اور آپ نے اعانت جرم کی ہے۔ آپ نے یہاں سے گھٹیا ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے سٹیجوں پہ چڑھ کے بد اخلاقی اور بد تہذیبی والی حرکتیں کی۔ آپ ان لوگوں کو بلا کے ہمیں یہاں پہ ذلیل کرتے رہے کہ وہ ہماری برادری کہلاتی ہے۔ صحیح شاہ صاحب، ایک سوال ہے، آپ کی خداداد جو صلاحیتیں ہیں اس کا تو میں خود بھی متعارف ہوں، کیونکہ میں آپ کا ادنا سا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور معترف ہوں گے آپ جی۔ جی، تو یہ جو آپ بندے کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں، وہ درست شعر نہیں پڑھ پاتا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ شاعر نہیں ہے، وہ تلفظ ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ شاعر نہیں ہے،
اس طرح اور کون کون سی نشانیاں ہیں کہ جو آپ بڑی جلدی جان لیتے ہیں کہ یہ یا کسی سے لکھوا کے آیا ہے یا اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے یا یہ شاعر نہیں ہے یا یہ بھیجا گیا ہے؟ اس دیکھیے پہ بھی میں ذرا آپ کو روشنی ڈالیں۔ جی میں بتاتا ہوں کہ بہت جیسے میں تھا، میں جی نے 7ویں 8ویں جماعت میں شاعری کی، پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میں ڈھونڈتا تھا یار کوئی شاعر ملے، کچھ دوست ہم اکٹھے ہو گئے، ایک سینئر دوست تھے، انہوں نے ہمیں تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرنا شروع کیا، پھر جو سینئر ملتا ہے کہتے بھائی مصرع درست کر لو، ایسے سر ہم وہ خوش ہو جاتے تھے کہ مصرع درست کروا دی، اور وہ کروا دیتے تھے۔ یہ صحیح پتہ کیا کہتے ہیں، میاں دیکھیں گے شاعری آپ کی، پھر وہ آپ آنا، ایسے تو نہیں نہ ہوتا، شاعری دور کی او بھائی اس کو بتا دو کہ یار بھائی یہ اس طرح، اگر وہ برا نہ منائے تو آپ اس کو رہنمائی، نوجوانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی بے وزن، میں تو اب تک شعر جو ہے تھوڑا کے جات، میں ہوں کیفیت والا آدمی، حال مست ہوں، میں صحیح بعض اوقات ایسی کیفیت میں ہوتا ہوں، 15 دن ایک نظم میں لکھتا رہا، میرے دوست بتاتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ بات کرتے تھے تو جواب کوئی اور تھا، تجھے کسی جگہ پہ لے جاتے تھے تو لگتا تھا کہ تو کہیں اور دیکھ رہا ہے، آنکھیں تیری کھلی ہیں۔ میں ایسی کیفیت میں شاعری کرنے والا ہوں، تو میرے سے کئی دفعہ لغزشیں میرے ساتھ ہو جاتی ہیں، اب بھی ہو جاتا ہوں، اب میں ذرا زیادہ احتیاط کر، تو غلطی ہونا، شاعری کے اوزان درست کرنا، سیکھ لینا، زبان ٹھیک لینا، یہ ضروری ہے ہر شاعر کے لیے، جس کے اندر خدا تعالیٰ نے اسے فطری طور پر جسے شاعر پیدا کیا ہے، اندر شاعری دی ہے، وہ یہ پالش اپنے آپ کو فنی طور پر لوازمات تربیت یہ لے گا تو وہ بہت تیزی سے اچھا شاعر بنے گا۔ اور صحیح جس کو اللہ نے شاعری نہیں دی وہ پٹھا ہو جائے شاعری، وہ شاعر ہو ہی نہیں سکتا، جتنے مصرے گاڑ لے، وہ فن بالکل سیکھ لے، عروض سیکھ لے، زبان آ جائے گی، تلفظ آ جائے گا، شاعری کہاں سے لے آئے گا؟ اللہ نے نہیں دی شاعری، اللہ دے تو ہوتی ہے، تربیت لوگ دیں تو آتی ہے۔ بے شک تو وہ چونکہ کچھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاعر ہیں، ہلکی پھلکی ان کو ضرورت ہے تو درست ہو جائے گی، صحیح بعض اوقات خود پتہ چل، اور کچھ لوگ بعض اوقات بڑی پکی منجھی ہوئی شاعری کرتے ہوئے، ان کی شاعری ہوتی ہے، پڑھتے ہوئے تھڑک جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں، ہر پختہ شاعر سمجھ جاتا ہے، یہ نہیں کہ بالکل میں ہی سمجھ سکتا ہوں، ہر ایک میچور شاعر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار جب شاعری لکھی وزن میں ہوئی ہے، بھائی جان پڑھنے میں بے وزن ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ابھی ان کو اوزان سکھائے نہیں گئے، بیٹھے بٹھائے یا دور سے کہیں سے اصلاح کر کے غزل دے دی گئی ہے، یا ان کی ادائیگی پر تربیت، ان کو غور نہیں کیا گیا، تربیت نہیں کی گئی، اور ادائیگی کی پریکٹس نہیں کروائی گئی، یا کسی نے لکھ کے دے دی، یہ چند چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر اس شاہ شاعر صاحب، کے لیکن خلاف چلی جاتی ہیں باتیں۔ شاہ صاحب میں یہ اگر کہنا چاہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہمارا ایک جو مشاعرہ پہلا ہوا اس میں 4 لوگوں کو، یہ اور بھی تو اس میں استاد موجود تھے اور بھی شاعر موجود تھے، آپ نے 4 لوگوں کی نشاندہی کی کہ یہ غلط پڑھ گئے ہیں یا جو بھی ان میں مسٹیک تھی تو وہ صحیح ثابت ہوئی، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے کہ دیکھیں، آپ کا یا تو فوکس تھا اس میں یا نہیں پھر نہیں، آپ کو میں وہ جی سب کو پتہ چل جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، میں نے بھی کئی تلفظ غلط پڑھا تو مجھے بھی کسی نے بتایا، میں فوراً درست کر لیا، کسی نے تھوڑا سا پڑھنے میں روانی میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا، اس کو ساؤنڈ میں لیا، یہ غلطیاں ہونا بری بات نہیں ہے، صحیح غلطیوں کی اصلاح نہ کر پانا بری بات ہے، صحیح اور اصلاح کا موڈ نہ ہونا اور خود کو سمجھنا میں مبرہ ہوں اصلاح سے، یہ بری بات ہے، یہ یہ اچھی بھی بات نہیں ہے۔ غلطیاں تو لوگ غالب کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیل ناداں لکھ دیا جی اس نے، دل ناداں لکھ دیا، دیل آتا تھا وضع، وہ یہ بعض اوقات شاعر لبریشن، میں تو اتنی لبریشن لیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں زبان بھی میں ہی وضع کروں گا بھائی، اور اذان بھی میں اپنی میں، کیونکہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں اور میں نے سیکھا بھی ہے، میں بغیر سیکھے نہیں آیا، تو شعری لائسنس بھی ہوتا ہے، اگر کوئی شاعر جان کر، یہ نہیں لا علمی میں کر جائے، اگر جانتے بوجھتے ہوئے شعری لائسنس لینا چاہتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو بڑے خوبصورت شاعر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو اصلاح کے موقع اس طرح نہ بھٹکائیں، نہیں دھوکہ نہ دیں، ان سے مفادات مت اٹھائیں اور ان کو چکمہ نہ دیں، لوگوں کو ان کی رہنمائی کریں اور ان کو شاعر بنا کے چھوڑیں، جو شاعر ہیں نا، باقی چیز وہ تو اللہ نے بنا دی، باقی چیزیں منتقل کریں، اگر آپ میں کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے تو پھر اپنا کام، اپنا فن منتقل کریں، تاکہ بے شک اگلا ہمارا معاشرہ، ہمارا ادب، ہماری شاعری زیادہ پنپ سکے۔ ماشاءاللہ اس بات کا تو میں گواہ ہوں کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے نوجوان نسل کو ادب اور یہ شاعری
اوزان، تلفظ، مشاعرہ پڑھنا، شعر کہنا، یہ سارا کچھ سکھایا. یہ میں نے بہت کم استادوں میں یہ دیکھا. اور آپ جو ہے اتنا تو اسٹوڈنٹ کو اتنی جدوجہد نہیں ہوتی جتنی آپ کو ہو جاتی ہے کہ نہیں آپ یہ ابھی نہیں ہوا ٹھیک، ابھی پھر سے پڑھتے ہیں، ابھی پھر سے پڑھیں، میری ابھی ایسے میری پڑھیں. ذمہ داری بن جاتی ہے نا جی، میری ذمہ داری بنتی ہے. میں یہ اپنے سمجھتا ہوں کام کہ سے محبت ناکام ہے. شاگرد ناکام نہیں ہوگا، وہ استاد ناکام ہوتا ہے جس کا شاگرد جو ہے وہ کام نہ کر سکے. وہ ناکامی استاد کی ہوتی ہے. شاگرد تو آ گیا آپ کے سامنے، اس نے تزانو تلمس سے بیٹھ گیا اب آگے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، استاد بھی صرف جو ہے نا، اگر دلی طور پہ، قلبی طور پہ، روحانی طور پہ مخلص اور سچا استاد ہو تو چیزیں پھر ہی منتقل ہوتی ہیں. اگر استاد کے دل میں بے ایمانی ہو تو استاد کو پہلے دروازے استاد کے لیے اللہ بند کرتا ہے، شاگرد بیچارے کو کیا نصیب ہو. بے بہت شک شکریہ. ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. اور ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ایک محبت سے، ایک لگن سے، ایک پیار سے جو سکھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو عنایت کرتا ہے. میں تو یہ بھی سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا جو ہے سافٹ دل بنایا ہے، اتنا مطلب محبت کرنے والا دل عطا کیا ہے. اور میں بہت اپنے شکریہ. ناظرین اور سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہ حضرت فرد عباس شاہ صاحب کریٹو آرٹس اکیڈمی کے نام سے ایک نشست ہے، ایک یہ اکیڈمی چلا رہے ہیں جس میں نئے شعراء کرام جو لکھنا چاہتے ہیں، جو لکھ رہے ہیں ان کو استاد میسر نہیں ہے، یا جس طریقے سے ان کی اصلاح ہونی چاہیے ان کو اس طرح کا کوئی استاد میسر نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس اکیڈمی میں صرف شعر گڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1 مہینہ 2 مہینے ریاضت کر لیں گے، آپ کو عروض پتہ چل جاتا ہے یہ فا ہے یا ایلاتن ہے، فا ایلاتن، اس پہ یہ بنے گا، اس پہ یہ یہاں تک نہیں ہے. شاہ صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ساؤنڈ سے سکھاتے ہیں، آوازوں کے آواز سے کے علم سے بتاتے ہیں کہ اس میں کیا آواز ہے، اس میں کیا ساؤنڈ آ رہا ہے، اس میں کیا ردم بن رہا ہے، مشاعرہ کیسے پڑھنا ہے، اس کو کس انداز سے کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ماشاءاللہ شاہ صاحب سے سیکھی. تلفظ کو صحیح ادا کرنا ہمیں بالکل نہیں آتا تھا، ہم ریڈیو پہ بھی بیٹھ کے غلطیاں کرتے تھے. اور ابھی ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مرشد ابھی جو ہے وہ میسر آئے ہیں. تو یہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بڑھ کے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ہم جو کرتے ہیں ابھی آج جو کچھ ہیں، ہم جو 2-4 لفظ بول سکتے ہیں، یہ سب فیض برکت ہے. اور میں بہت یہ آپ شکر کی گزار ہوں. مہربانی ہے، محبت ہے. اور مجھے میں تو 40 سال اس بات سے بھاگتا رہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اصلاح کروں، شاعری کروں. لیکن مجھے فیصل زمان چشتی صاحب نے اور ترابی صاحب نے گھیر کے مجھے گرا کے میرے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ گردن پہ ناخن رکھ کے نرخرے پہ مجھے قائل کیا. پھر اس کے بعد آپ لوگ جب آئے تو میں نے ہتھیار پھینک دیے. لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اللہ نے ایک اچھا کام مجھ سے لینا ہے، کیونکہ لوگ بہت بھٹکتے ہیں. اب دوسرا یہ کہ دنیا میں کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے. مخلص استاد، سمجھدار استاد نصیب نہیں ہوتا جس کی خواہش ہو کہ میرا چونکہ میں مارشل آرٹ سیکھا، میں میوزک سیکھا، میں پہلوانی سیکھی، باکسنگ سیکھی، مائکرو فائنانس سیکھا، اکانومی سیکھی. تو مجھے پتا ہے کہ اچھے استاد مل جائیں تو وہ ضرور آپ کے کام میں نکھار آتا ہے. جب مجھے اتنے لوگوں نے سکھایا تو اس لیے مجھے بھی چاہیے کہ میں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں. صحیح، بہت شکریہ. اور میں بہت شکر گزار ہوں شاہ حضرت فرد عباس شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ساری ایسی باتیں جو گم گم کا شکار تھیں آپ نے حقیقت سے پردہ اٹھایا. میں امید کرتا ہوں کہ ابھی جن لوگوں کے ذہن جو ہے وہ تھوڑے منتشر تھے ابھی ٹھیک ہو گئے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی آپ کا انشاءاللہ نہیں، ہماری تو میں نے تو اپنا حال دل رکھا ہے سامنے. میں کوئی ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا، لوگ بڑے مجھ سے زیادہ لوگ صاحب بصیرت ہیں، باشعور ہیں. یہ ساری باتیں جو جانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانتے وہ بھی مجھ سے سمجھدار. میں نے تو اپنے دل کا دکھ اور کرب جو ہے، تکلیف بطور ایک شاعر بیان کی ہے. اور انشاءاللہ اگلا کسی وقت ہم سیشن جو ہے وہ نقاد کی موت پر کریں گے کہ نقاد جو ہے وہ کب مرا ہے، کیوں مرا ہے اور کیسے مرا ہے. انشاءاللہ میں اس بات میں پھر ایک اور اضافہ کرتا چلوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. مجھے بہت ساری ای میلز اور بہت سارے میسیجز آنا شروع ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ماضی کے ایک عظیم شاعر منیر نیازی صاحب کے ساتھ جو ہوتا رہا
اور اس میں بھی یہ ادبی مجرم جو ہے وہ اس لابی میں شامل تھے کہ جنہوں نے ان کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کی. تو مجھے اسپیشلی بہت ساری معتبر ادبی شخصیات نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک مذاکرہ کریں جو کہ منیر نیازی صاحب کے نام ہو. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مؤدبانہ کہ اگر آپ اس میں ہمیں وقت دے سکیں تو آپ جی جی یہ انشاءاللہ بالکل. اور ابھی میرے تو ہم نے خیال وہ بھی کریں گے، ادیم ہاشمی صاحب پہ کریں گے. اسی طرح اور بہت سارے دوستوں نے نام گنوائے ہیں. اختر حسین جعفری صاحب کی آئینہ خانہ جو نظم ہے، ایک آدھ مذاکرہ ہم اس نظم پہ کریں گے. یہ تو اللہ زندگی دے، صحت دے. آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے، آپ نے جو اتنا بڑا کام جو کیا ہے، تو یہ اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ جو کچھ ہم سے بن پڑا، ہم ایک ادبی مکالمہ تو کم از کم سنجیدہ ادبی مکالمے کی ہم طرح تو روایت بنیادیں رکھ جائیں گے انشاءاللہ سوشل میڈیا. انشاءاللہ. بہت شکریہ ادبی کلندر شہنشاہ ادب فرت عباس شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بحرین کی فضاؤں سے خالد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.